नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दीनी भाइयों और बहनों, आप सबका खैर मक़दम इस कोर्स में, आज की इस चौथी क्लास में, फोर्थ लेक्चर में। अल्लाह ताला आपके यहाँ आने को कबूल करे और इस कोर्स को मुकम्मल करने की मज़ीद आपको तौफीक अता फ़रमाए। देखिए, ये जो आयत आपके सामने पढ़ी गई हैं, ये आयत सूरह यूनुस की आयत हैं। ठीक है, सूरह यूनुस। सूरह यूनुस कुरान करीम में सूरह नंबर 10 है। इसका जो मुसहफ में जो सीक्वेंस है, तरतीब, सूरह नंबर 10, और ये आयत 57 और 58 है, 57 और 58। ये आयत यहाँ पर पढ़ी गई हैं, इस पर गौर कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि या अय्युहन नासु, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से क्या, एक नसीहत, मौइज़ा। ठीक है, व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और जो कुछ तुम्हारे सीनों में है उसकी शिफा भी। अब वहुदन, और वो जाहिर सी बात है उसके बारे में बताया, वो हिदायत है, व रहमा, और वो रहमत है, लिल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए। तो कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। तो आप कह दीजिए कि ये जो कुछ अल्लाह का कलाम आपके पास आया, यानी कुरान करीम की शक्ल में, ये उसका फ़ज़ल है, उसकी ख़ास इनायत है, उसकी ख़ास अता है, और उसकी रहमत से ये मुमकिन हुआ है। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। अब अगर किसी को कोई खुशी मनानी है, कुछ खुश होना है किसी बात पर, तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती कि इतनी बड़ी जो दौलत है कुरान की शक्ल में, इतना बड़ा असासा है, इतना बड़ा एसेट है, वो कुरान की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेज दिया है। तो फिर खुशी अगर मनानी है तो इस पर खुशी मनाई जाए, इसके नुज़ूल पर खुशी मनाई जाए, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो कुछ वो जमा करते हैं। तो अब इस के तर्जुमे को पढ़ लीजिएगा कि लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज, यानी जो दिलों के मर्ज हैं, सुदूर, सीनों में छुपे हुए जो बीमारियां हैं, उनकी शिफा है, और जो जाहिर सी बात है इन्हें कबूल कर लें इसे, उनके लिए रहनुमाई है और रहमत है मोमिनीन के लिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं, जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं, सेंत सेंत कर रख रहे हैं। अब जमा करने वाली जो चीज़ है वो हम सब जानते हैं कि इंसान क्या जमा करता है, मालो मता, है ना, इसको जमा कर रहा होता है दुनिया में। तो ये जो माल है, जो वेल्थ है, जिसे इंसान जिंदगी भर जमा करता रहता है, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जो चीज़ें तुमने जमा की, या जिन चीज़ों की जमा करने पर तुम इसरार कर रहे हो, कोशिश में लगे हुए हो, तो उन सारी चीज़ों से ये बेहतर है। और बेहतर हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका तारुफ इस तरह से कराया है कि ये मौइज़ा, नसीहत है तुम्हारे रब की तरफ से,
شفا ہے، علاج ہے بیماریوں کا، وہ بیماریاں جو انسان کی اخلاقی برائیاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی شفا اس کتاب کے اندر ہے۔ ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، رحمت ہے، یعنی رہدا رہنمائی، اور رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین صادقین کے لیے۔ تو اب ہم غور کریں کہ آپ سب اس کورس میں جب آئے، تشریف لائے، تو پہلے دن سے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک سورۃ القمر کی آیت تھی، اگر آپ کو یاد ہو، وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تھا الذکر کی شکل میں، نصیحت کی شکل میں، کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ٹھیک ہے، نصیحت لفظ وہاں بھی آیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور آیت سورۃ الانبیاء کی پڑھی تھی کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ٹھیک ہے، کہ اس میں ذکر ہے، لوگوں کو مینشن کیا گیا ہے، یعنی یہ جو بار بار نصیحت، یاد دہانی، یہ جو قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے، آج اس صورت میں بھی یہ لفظ موعظہ کی شکل میں آپ کے سامنے آیا، ٹھیک ہے، جو صورت سلیکٹ کی گئی سورہ یونس۔ تو موعظہ، نصیحت پر ذرا غور کریں کہ آخر یہ کتنی اہم ہے اور یہ ہوتی کیا چیز ہے۔ دیکھیے، نصیحت کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں ہوتی۔ نصیحت کوئی انجان سی شے نہیں ہوتی کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ مثلاً بچے گھر میں شروع سے لے کے، بچپن سے لے کے کیا سنتے چلے آتے ہیں والدین سے، اپنے ٹیچرز سے، کہ پڑھو کہ کامیاب ہوگے، ٹھیک ہے، اچھی محنت کرو گے تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ اچھا آئے گا، رزلٹ اچھا ہوگا، ادروائز کریئر خراب ہو جائے گا، تمہاری زندگی سپوائل ہو جائے گی، فیوچر برباد ہو جائے گا۔ یہ بات سب کو کہتے رہتے ہیں، ہر ایک کلاس میں بچہ جب جاتا ہے سب کو یہی سننے کو ملتا ہے، سیم میسج ایٹ ڈفرینٹ لیولز، ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ٹائم، ہر موقع پر، الگ الگ موقع پر وہی ایک میسج بار بار بڑوں کی طرف سے سننے کو ملتا ہے بچوں کو۔ تو کیا وہ نئی چیز ہے جو اسے نہیں پتہ تھی؟ بالکل پتہ تھی، لیکن نصیحت کوئی ایک بار نہیں کی جاتی، نصیحت بار بار کرنے کی شے ہوتی، نصیحت کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، پرانی چیز ہوتی ہے، بس اسے آپ کو، ہم سب کو یاد دلانا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہی نصیحت انسان کو بار بار کی ہے۔ اب وہ نصیحت ہے کیا؟ اگر آپ غور کریں، قرآن کریم میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، لیکن سب سے بڑی اگر کوئی نصیحت ہے تو وہ ہے موت، یعنی قرآن کا سب سے بڑا اگر کوئی پیغام ہے تو وہ یہی 3 حرف کا بہت خطرناک سا لفظ ہے، جس کو عموماً جس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہتا، ایک ماں اپنی بیٹی سے نہیں کہتی، موت کے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس سے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے زندگی کی، کہ انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، ہمیشگی کی دنیا ہے ہی نہیں ہے، اس میں دوام ایک وقت مقررہ تک ہی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اور کیسے ختم ہوگا؟ کہ سب کچھ منتقل ہو جائے گا، یہاں سے انسان دوسری دنیا میں پہنچ گیا، دوسری زندگی اسے مل گئی، اور پھر وہاں سے واپس پلٹ کے کبھی نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لائٹ کے بہت ایشوز رہتے ہوں، یعنی الیکٹریسٹی کا بہت کمی رہتی ہو، بہت پاور کٹ ہوتا ہو بار بار، وہاں پر کسی کا موبائل ہو، اس کے پاس کوئی پاور بینک بھی نہ ہو، اور وہ بہت ضروری سفر پہ وہاں گیا ہو، ایسی سچویشن ہو کہ بس اس کے لیے وہ جو 2 گھنٹے لائٹ آنی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ پھر اب باقی کے 22 گھنٹے لائٹ نہیں ملے گی، دور دور تک کہیں وہ اپنا موبائل چارج نہیں کر سکتا، تو اس کو کتنا افسوس ہوگا۔ یعنی اگر خدا نخواستہ وہ 2 گھنٹے وہ غفلت میں اس نے گزار دیے اور چارج نہیں کیا، تو وہ یہی تو کہے گا کہ اگر تھوڑا اور آ جاتا، یعنی اگر ہم یہ غلطی نہ کرتے تو ہمارا موبائل چارج ہو جاتا اور ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے، لیکن اب چونکہ ختم، تو اب یہ دنیا، یہ زندگی، یہ بھی ہمیشگی والی نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انسان پچھتائے کہ کاش ہم نے وہاں کچھ عمل کر لیے ہوتے تو ہمارے آج یہاں کام آتے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نصیحت ہے، سب سے بڑی موت، یہ قرآن کریم میں ہر صفحے پر، اگر آپ قرآن کا کوئی بھی ورق پلٹیں اچھے، تو اس میں آپ کو یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ضرور ملے گی۔ مطلب
جہاں پر آخرت کا ذکر ہے وہاں بھی موت کا ذکر ہے، جہاں موت کا ہے وہاں تو ہے ہی، ڈائریکٹ ذکر تو ہے، انڈائریکٹ ذکر آخرت جہاں پر ہے، اور آخرت آئے گی کب؟ موت کے بعد، موت پہلے آئے گی پھر آخرت، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں جہاں یہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں اس کے علم میں ہیں، ساری کرتوتوں سے وہ تمہاری واقف ہے، تو کیا یہ موت کی طرف ہمارا دھیان نہیں منتقل کرایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک وارننگ کی شکل میں یہ بات کہی جاتی ہے، کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، تم اسے یہ نہ سمجھو کہ تم اس کی پکڑ سے دور ہو، ٹھیک ہے، اس کے راڈار پر تم نہیں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس کے حضور جو پیشی ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے موت کے ذریعے ہوگی، موت والا برج یہ کراس کر کے ہی اس سے ملاقات ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنی اسی زندگی میں ایسے ہی اس سے ملاقات کر لیں، نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملاقات اس سینس میں کہ پھر اپنا حساب دینا ہو، وہاں آخری عدالت قائم ہو، تو ہم سب کو اس سب سے بڑی جو معاوضہ ہے، نصیحت ہے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نصیحت قرآن کریم سے ہم لیں تو قرآن کریم کو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم کو کب سمجھیں گے؟ جب یہ زبان کو سمجھ رہے ہوں گے، یہ جتنے الفاظ سامنے لکھے ہوئے ہیں عربی میں، آپ کچھ دن کے بعد ان کو گرامیٹیکلی سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اسی کورس کے ذریعے، یعنی اس میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہمارے پرانے بیچ کے لوگ اس میں سے اگر انہوں نے ریگولر کلاس کی ہے تو پہچان نہ پائیں، ان دونوں آیات میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب انہیں سمجھ میں آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب اس پر غور کریں۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہاں پر آپ کو اسکرین پر عربی کے جتنے بھی الفاظ دکھ رہے ہیں، یعنی ان دونوں آیات میں، وہ سارے کے سارے الفاظ عربی گرامر کے حوالے سے ان الفاظ کا نام کیا ہے؟ کلمہ، یعنی اس لفظ کو، اس پرٹیکولر لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ اور کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی، جسے آپ انگلش میں پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں، تو صرف 3 اقسام ہوتی ہیں، کتنی؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ کلمہ کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف، یہ آپ نے بہت پیچھے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ ریویژن اپنا ذہن ادھر پیچھے لے جائیں، تھوڑا فلیش بیک میں جائیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ کلمہ آپ کو ملا کہاں سے تھا؟ جب آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو حروف آپ نے پڑھے ہیں، حروف الہجا، ان پر آپ مناسب حرکات لگاتے ہیں، اور حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، لفظ کو ہی آپ کلمہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی۔ اور یہ کلمہ کتنی قسمیں اس کی ہوتی ہیں؟ 3۔ یہ قسمیں کیسی ہوتی ہیں یہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ جب کسی گرامر کے رولز کمپائل کیے جاتے ہیں، فریم کیے جاتے ہیں، تو پھر اس لینگویج میں استعمال ہونے والے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا کلاسیفیکیشن کر لیا جاتا ہے، کیٹیگرائز کر لیا جاتا ہے، اور ان کی کیٹیگریز بنا لی جاتی ہیں آن دا بیسس آف دیئر رول، آن دا بیسس آف دیئر فنکشن ان اے پرٹیکولر کنسٹرکشن۔ کسی بھی کنسٹرکشن میں ان کا رول کیا ہے اور کسی بھی ترکیب میں ان کا کام کیا ہے، اس بنیاد پر، اس بیسس پر تمام الفاظ کو 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے عربی میں۔ وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ یہ بھولیے گا نہیں، اسم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اسم عربی میں کیا کیا ہوتا ہے، تو ریکال کریے، اسم عربی میں کسی نام کو کہتے ہیں، اسم عربی میں کسی صفت کو بولتے ہیں، یا پھر کسی ضمیر کو بولتے ہیں، ضمائر کو۔ تو یہ 3 باتیں تھیں، نام، صفت، ضمائر۔ جیسے کلمہ کی 3 اقسام، ویسے ہی اسم کی بھی 3 اقسام، یعنی اسم میں آتی کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو اسم کی 3 اقسام تھیں، 3 قسمیں تھیں، نام میں شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام، کام کا نام، ٹھیک ہے؟ یہ 4 باتیں اس میں آپ کو بتائی گئیں۔ اور پھر صفت آپ کو معلوم ہے، اچھائی یا برائی، ایٹریبیوٹیو ورڈز، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو آپ نے کام کا نام یعنی ضمائر، ٹھیک ہے، کام کا نام، صفت اور پھر ضمائر۔ تو ضمائر میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ 3 طرح کے ضمائر اس میں شامل کیے جاتے ہیں، یہ سب اوور آل اسم ہے، ٹھیک؟ آپ کا جو سلیبس ہے وہ یہاں سے طے ہوتا ہے، کیا طے ہوتا ہے کہ کلمہ کی یہ 3 اقسام، یعنی نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف،
ٹھیک ہے، یہ 3 بڑے کمپوننٹس ہیں میجر، اور ان کے علاوہ 2 اور ہیں، اور وہ جو 2 ہیں یہ سب ہیں کلمہ کی قسم. اور کلمہ کے بعد پھر کیا بنتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جملے بنیں گے، انشاءاللہ آگے بنائیں گے ہم لوگ، سینٹنسز دیکھیں گے. تو سینٹنسز کے حوالے سے پھر 2 قسمیں اور آتی ہیں. تو ٹوٹل کتنے میجر جو کمپوننٹس ہیں آپ کے سلیبس کے، وہ کتنے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے، 3 کلمہ کی قسمیں یہ پڑھنی ہے، اور 2 جملے کی قسمیں. یہ آپ کا سلیبس طے ہو گیا یہاں سے. اب 1 بائی 1 چیزوں کو سمجھنا ہے. یعنی سب سے پہلے آپ کو اسم کو بہت ڈیٹیل میں اچھی طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب اسم کی پڑھائی شروع ہو گئی، تو اس کے بعد فعل کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے. اور اسم اور فعل پڑھتے وقت بیچ بیچ میں حرف کی بات آتی رہے گی. یعنی جب آپ اسم پڑھیں گے تب بھی حرف انوالو ہوگا، جب آپ فعل پڑھیں گے تب بھی حرف انوالو ہوگا. کچھ نئے حروف انٹروڈیوس ہوں گے، یہاں کچھ نئے حروف انٹروڈیوس ہوں گے. وہ 28 اور 29 حروف کی بات میں نہیں کر رہا. یہاں پر حروف کا مطلب، حرف کا مطلب ایک مستقل کلمہ، ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پارٹیکلز، پریپوزیشنز، یہ نام دیتے ہیں. ٹھیک، تو یہ حرف دونوں کو پڑھتے وقت آئے گا. اور جیسے ہی جیسے اسم سیکھتے جائیں گے تو آپ کو جملے بنانے آتے جائیں گے اسم والے. پھر جیسے جیسے فعل سیکھتے جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کو فعل کے جملے بناتے آنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو قرآن کی آیات میں ملتی جائیں گی. اس بیچ آپ کے اس پورے جو آپ کا کورس ہے، اس میں بہت سی آیات، بہت سی احادیث، ٹھیک ہے، بہت سے الفاظ، ووکیبلری آئے گی انشاءاللہ. کبھی کم کبھی زیادہ. جو آپ میں سے سمجھدار لوگ ہوں گے وہ اپنے نوٹس بھی تیار کریں گے. ٹھیک ہے، اور باقی لوگ ظاہر سی بات ہے وقت نہیں ہوگا تب بھی کنسرنڈ ہوں گے، اس کو پرائرٹی بیسس پر رکھیں گے کہ نہیں صاحب اب میچ آ رہا ہے اور وہ بھی ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو پھر اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، دھرم سنکٹ ہے، اس کو تو ٹائم دینا ہی دینا ہے. اگر ایسی سوچ ہوگی تو پھر اس زبان کے ساتھ، اس کام کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر سکتے. اس لیے خدا کے واسطے آپ نے بہت بڑے ایک کانٹریکٹ پر سائن کیا ہے، جس میں دنیا میں تو نہیں فی الحال ابھی کچھ ملنے جا رہا ہے. مل جائے بہت اچھی بات ہے، بائی پروڈکٹ ہے، لیکن آخرت میں اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اور وہ پھر وہی بات، جب موت کا حقیقی یقین ہوگا، آخرت کا یقین ہوگا، خدا سے ملاقات کا ذوق اور شوق ہوگا، تب تو پھر جا کر کے کہیں وہ مرحلہ پیش آئے گا کہ آج کی یہ جو آج کی نشست ہے، آج کا جو یہ بیٹھنا ہے، اس کی ویلیو وہاں پتہ چلے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ کرے کہ ہم یہاں جان لیں اس کی ویلیو. اصل کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ بہت موٹی اہم باتیں تھیں جو آپ کو میں نے بتائیں. اب ہم چلیں گے کس کی طرف؟ اپنے ٹاپک کی طرف. اور آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مینشن کیا ہوا ہے جنس. لیکن جنس سے پہلے، کیونکہ جنس آیا کس میں؟ اسم میں. تو اب ہمارا جو بڑا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. جی جی بالکل، دنیا میں بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا، اور دنیا میں ضرور حاصل ہوگا. ایک سیکنڈ. بالکل بالکل ایگریڈ. میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کتاب سے ہمیں دنیا میں کوئی رہنمائی نہیں ملے گی. ظاہر سی بات ہے یہاں سے ہمیں دنیا کے جو معاملات ہیں ان سے ہمیں الگ ہٹ کر کے کہیں کوئی دوسری دنیا نہیں بنانی. ٹھیک ہے، ہمیں تو رہنا یہی ہے. اور قرآن کریم کس لیے ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ہمارے وہ فرائض جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، ہم انہیں اچھی طرح جان لیں اور انہیں پراپرلی کرنے والے بن جائیں. اسی سوشل فیبرک میں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس سے باہر تو نہیں جانا کہیں. تو اس پوری زندگی میں تو قدم قدم پہ اس کا کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ادھار ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کی اصل ویلیو تو وہاں پتہ چلے گی. کیوں؟ عموماً سوچ یہ ہوتی، مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ 9 نقد اچھے ہیں، 13 ادھار نہیں اچھے. تو جو نقد ہے وہ ہے دنیا، یہ نو ڈاؤٹ، اور اس کا رزلٹ یہیں آپ کو مل جائے گا. لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے وہ ہے ادھار، وہ وعدہ ہے. اور وہ وعدہ تو وہیں جا کے ہی پتہ چلے گا اس کے بارے میں. تو اس کی تیاری ہمیں اسی کتاب کے ذریعے کرنی ہے. اصل تو یہی ہے. تو ہمارا جو مین جو ٹاپک ہے وہ ہے اب
اسم، کیونکہ ہمارے 4 میجر ٹاپک 5 ہے نا، تو 5 میں سے پہلا ہم نے اٹھا لیا فرسٹ اسم. یہ بہت ڈیٹیل میں چلے گا کیونکہ آپ کے سامنے کوئی بک تو کھلی نہیں ہوئی ہے، تو آپ یہی آپ کی کتاب تیار ہو رہی ہے، اسی کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے. اب اس اسم میں آپ کو میں نے یہ بتایا کہ 4 بہت موسٹ امپورٹنٹ تھنگس، ٹھیک ہے، 4 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو اس اسم کے بارے میں جاننا ہے. میں جو ہندی میں بول رہا ہوں، آپ میں سے جو لوگ بعد میں نوٹس لینا چاہیں گے اس سے مدد ملے گی انشاءاللہ. تو 4 موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو بی نون ریگارڈنگ اسم. اس اسم کے بارے میں آپ کو 4 اہم باتیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر ان کیس نہیں پتہ ہیں تو کیا ہوگا، آپ کسی بھی کنسٹرکشن میں کسی بھی ترکیب میں آپ اسم کا پراپر یوز نہیں کر پائیں گے. اسم کا پراپر یوز آپ تبھی کر پائیں گے جب آپ کو یہ 4 باتیں پتہ ہوں. تو یہ 4 باتیں کیا ہیں، 1 بائی 1 انہیں سمجھ لیں. نمبر 1 میں نے کل یہ شو کیا تھا بہت شارٹ میں، جنس. نمبر 1 جنس. اب یہ اسم کے بارے میں جنس پتہ ہونا آپ کو ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 عدد، پھر جنس کے بعد آئے گا. نمبر 3 وسعت، صرف نام سمجھ لیں. اور نمبر 4 اعراب. ان سب کو پڑھیں گے باری باری، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اس میں یہ آپ کا 4th ون ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. جی بالکل، آپ نوٹس لے سکتے ہیں، ورنہ میں یہ پی پی ٹی بھی اس کی شیئر کر سکتا ہوں گروپ میں. نوٹس لیجئے، زیادہ بہتر ہے. آپ ہم سے اچھا لیکچر ایک تیار کر لیں گے انشاءاللہ. بہرحال اب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے جنس پہ چلیں گے. یعنی اب ہمیں کیا پڑھنا ہے، جنس. ہماری جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی جنس. تو اسے دھیان سے دیکھیے. جنس یعنی جینڈر. اب اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھیں. دیکھیے، سب سے پہلے جنس کو انگلش میں ہم جینڈر کہتے ہیں. ہندی میں جو لوگ، کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی آپ ہندی میں بھی لکھ دیا کریں، تو ہم ہندی میں کوشش کرتے ہیں لکھنے کی. اور اس کو جو لوگ پڑھیں اس کو لنگ کہتے ہیں. کس کو، جنس کو، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا جو جینڈر ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے، عربی میں یعنی اردو میں اسے ہم مذکر اور مؤنث کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. دو ہی ہیں یہاں. اب مذکر کو آپ اس طرح سے سمبل سے ریپرزینٹ کریں. یہ سمبل مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اسم، کس کی بات ہو رہی ہے، اسم کی بات ہو رہی ہے. کس کانٹیکسٹ میں، جنس کے کانٹیکسٹ میں. تو کوئی بھی اسم یا ناؤن وہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے. مذکر مینس میسکولن یعنی میل، اور مؤنث مینس فیمینن یعنی فیمیل. اب یہاں پر ایک بات بتائیں آپ ہمیں، سب سے پہلے ایک جنرل سی بات. کسی بھی پرٹیکولر لفظ کو جب ہم ہندی میں، اردو میں یا انگلش میں بولتے ہیں تو وہاں پر 2 باتیں اہم ہوتی ہیں. ایک تو وہ پرٹیکولر ورڈ بائی ڈیفالٹ مذکر یا مؤنث ہوتا ہے، ایک بات. یا پھر اس کا یوسیج، استعمال مذکر یا مؤنث ہوتا ہے. مثلا جیسے میں نے آپ سے کہا لڑکا، آپ نے کہا مذکر، میل، ٹھیک ہے. کوئی آپ میں سے اس میں کنفیوژن میں نہیں مبتلا ہے. میں نے کہا لڑکی، تب بھی آپ نے کہا مؤنث، فیمیل. پھر اسی طرح میں نے کہا بیٹا، آپ نے کہا مذکر. میں نے کہا بیٹی، آپ نے کہا مؤنث یعنی فیمیل. لیکن جیسے ہی میں نے کہا کتاب، جیسے ہی میں نے کہا قلم، تو اب فوراً آپ اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ بائی ڈیفالٹ ہوتے کیا ہیں. یہ ہوتے مذکر بھی نہیں ہوتے، یہ مؤنث بھی نہیں ہوتے، لیکن زبان میں ان کا یوسیج جو ہے، ان کا یوز جو ہے وہ مذکر کی طرح ہوتا ہے یا مؤنث کی طرح ہوتا ہے. بات سمجھ گئی یہ، کہ ایک وہ جو خود بخود، از خود، بائی ڈیفالٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے خود، وہ ہوتے ہی ہیں مذکر یا مؤنث اوریجنلی، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا استعمال مذکر یا مؤنث ہو. جیسے میں نے کہا قلم، تو اب آپ نے
قلم ٹوٹ گیا، قلم نیا قلم، پرانا قلم، ٹھیک ہے، اچھا قلم، قیمتی قلم. تو آپ قلم کے ساتھ اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں اردو میں؟ مذکر کی طرف. یہ نہیں کہتے قلم ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کتاب پھٹ گیا نہیں کہتے، کتاب پھٹ گئی. کتاب کھو گیا نہیں کہتے، کتاب کھو گئی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے، لیکن ہم جب بولتے ہیں لینگویج میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان کو ہم یا تو بائی ڈیفالٹ ہی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، یا پھر ان کا استعمال مذکر مؤنث کی طرح ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل پوائنٹ تھا جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا. اب ان دونوں پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے. یہی باتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عربی میں بھی ہیں. تو اب چلتے ہیں اور یہاں پر ایک پوچھتے ہیں ان سے، عربی والوں سے، کہ بھئی آپ کے یہاں جنس میں مذکر مؤنث ہے، تو پھر اب آگے آپ لوگ طے کیسے کرتے ہیں کہ کوئی بھی پرٹیکولر اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ جیسے ہم لوگوں کے یہاں دہی کھٹا ہی ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کہیں ہوتا ہو دہی کھٹی میں بھی بولا جاتا ہو. دھنیا ہرا ہوتا ہے، اور کہیں پر ہم نے ہری دھنیا بھی سنا ہے اور ہرا دھنیا بھی سنا ہے، دونوں طرح سے بولتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے. تو لوگوں نے اس کو اپنے حساب سے وہاں پر اپنی لینگویج میں بولنا اسٹارٹ کر دیا. ان کے اپنے لاجک ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے. تو عربی زبان میں کوئی بھی پرٹیکولر اسم، کوئی بھی پرٹیکولر ناؤن، وہ مذکر ہو یا مؤنث، اس کے لیے باقاعدہ طور پر بہت ہی ایک سائنٹیفک رول ہے. وہ رول کیا ہے اسے دھیان سے سمجھ لیں. وہ رول یہ ہے کہ عربی زبان میں ہر ایک اسم کو، سنیے گا دھیان سے، ہر ایک اسم کو کیا کرتے ہیں؟ مذکر ہی ایزیوم کرتے ہیں. دھیان سے سنیے گا. عربی زبان میں ہر ایک اسم کو، اسم مینس ناؤن، جنس کے اعتبار سے مذکر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. until and unless، جب تک، یعنی کب تک ایسا کرتے ہیں؟ تب یا وہ مؤنث ثابت نہ ہو جائے. until and unless it is proved مؤنث فیمیل، ٹھیک ہے، فیمینن جینڈر. یعنی پہلی بات کہ ہر ایک اسم کو مذکر ہی مانتے ہیں. کب تک مذکر مانیں گے؟ جب تک وہ مؤنث ثابت نہیں ہو جاتا. جیسے ہی وہ مؤنث ثابت ہو جائے گا تو اٹ مینس وہ مؤنث ہو گیا. کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آئے تو آپ کا غالب گمان یہی ہوگا کہ وہ مذکر ہے. پھر اس کے بعد ایسے نہیں کہ بس فوراً فیصلہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ مؤنث کی ٹیسٹ سے گزریں گے. اس ٹیسٹ میں کہیں پر بھی وہ فٹ ہو جائے گا تو پھر وہ مؤنث، ادروائز اسے مذکر ڈکلیئر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ دونوں کو نہ پڑھا جائے، مذکر کو نہ پڑھا جائے، مؤنث کو تفصیل سے پڑھ لیا جائے. تو جب ایک مؤنث کلیئر ہو جائے گا تو باقی کے بچی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود مذکر ڈکلیئر ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو مؤنث کی پھر قسمیں ہیں یہاں پر، یعنی مؤنث کی پھر فردر اس کو کلاسیفائی کیا، ڈیوائڈ کیا گیا ہے. کس میں؟ 2 پارٹس میں. وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، کون سا مؤنث ہوتا ہے؟ ایک حقیقی مؤنث. اب الفاظ سے جو اردو نہیں صحیح سے جان رہے ہیں گھبرائیں نہیں، میں اس کو بہت اور بھی طرح سے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. حقیقی مؤنث مینس ریئل فیمینن. اب ریئل فیمینن کیا ہوتے ہیں؟ جو جن کے مقابلے میں ان کا میل کاؤنٹر پارٹ موجود ہو، جن کے مقابلے میں ان کا میل یعنی مذکر موجود ہو. مثلا ہم بولیں گے اردو عربی میں ایک لفظ ہے ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں. ٹھیک ہے، مدر، یعنی میننگ پتہ ہونی چاہیے. ام کا مطلب مدر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اخت، اخت کا مطلب بہن، سسٹر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بنت، بنت اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاٹر، بیٹی. تو کیا مطلب ہوا؟ سمجھ میں آیا آپ کو کچھ؟ کہ یہ تمام کے تمام ان کے مقابلے میں دیکھیے میل موجود ہے. یہ 3 ایگزامپلس کافی ہیں. ام کے مقابلے میں مدر، فادر، سسٹر، بردر، ڈاٹر، سن. تو اس لیے یہ کسی بھی زبان میں، کسی بھی لینگویج میں ان میں لڑائی نہیں ہوتی. یہ حقیقی ہی مؤنث ہوتے ہیں، یعنی یہ بائی ڈیفالٹ مؤنث ہیں. اچھا،
اب اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری ہے، بس یہ ختم، پہلی کیٹیگری میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی، وہ حقیقی کے مقابلے میں کیا ہونی چاہیے؟ غیر حقیقی، جیسے حاضر غیر حاضر، ٹھیک ہے؟ تو حقیقی غیر حقیقی، یعنی دوز ہو آر ناٹ حقیقی will be termed as غیر حقیقی، جو حقیقی نہیں ہوں گے انہیں ہم غیر حقیقی مانیں گے۔ انہی غیر حقیقی کا ایک دوسرا نام ہے لفظی۔ کیا نام ہے؟ لفظی۔ اب نام ہے بس، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی یہ حقیقی ہوں گے نہیں، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہوں گے، ان کا یوسیج ہوگا، یعنی ان کا استعمال جو ہے وہ عرب کیا کرتے ہیں؟ مؤنث کی طرح کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے پوچھا نا کہ آپ کی اردو میں قلم جو ہے مذکر یا مؤنث، تو آپ سب نے ایک زبان کہا قلم مذکر، جبکہ اس کا کوئی مؤنث موجود ہے؟ نہیں موجود ہے، لیکن آپ استعمال کرتے ہیں اسے، تو یہ یوسیج ڈیپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ غیر حقیقی۔ اچھا، یہ جو غیر حقیقی ہے یہ فردر ٹو پارٹس میں کلاسیفائی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس بہت زیادہ آگے بات نہیں چاہنی ہے، گھبرائیں گے نہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو غیر حقیقی میں دو اور ان کے سب کیٹیگریز ہیں۔ تو پہلی ہے علامتی۔ کیا مطلب ہوا؟ علامت، علامت مینس ہوتا ہے، ویسے تو سمٹم کہتے ہیں، علامت کہتے ہیں مرض کی علامت، سمٹمز، لیکن یہاں پر ہم اس کو سمبل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمبل کہہ لیں، سائن کہہ لیں۔ تو علامتی مؤنث کا مطلب وہ مؤنث جس میں مؤنث کی علامت موجود ہو، مؤنث کی کچھ نشانی موجود ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں وہ فیمنن دکھ رہا ہو۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ غیر حقیقی کا جو بھی یہ فیصلہ ہے یہ اہل زبان کے بتانے پر موقوف ہے، ان کے استعمال کرنے پر وہ موقوف ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو رول کے تحت، یعنی یہ جو جن کی زبان ہے نا اہل عرب، انہوں نے اسے مؤنث سمجھا، تو پھر جو گرامر والے تھے انہوں نے غور کیا کہ بھئی انہوں نے کن کن چیزوں کو، کن کن اسماء کو مؤنث سمجھا ہے، کیا اس میں کچھ کیٹیگریز بن سکتی ہیں، تو انہوں نے یہ کیٹیگریز بنا دی، اہل زبان نے نہیں بنائی۔ تو علامتی مؤنث میں بڑی موٹی موٹی دو علامات ہیں۔ کتنی علامات ہیں؟ دو۔ تو ان دو علامات میں پہلی علامت جو ہے وہ 99% آپ کو ملے گی۔ کتنے پرسنٹ؟ 99%۔ اور دوسری علامت only 1%۔ تو اب آپ کا دھیان کدھر زیادہ ہونا چاہیے؟ پہلی والی علامت کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنی دوسری سلائڈ پر چلتے ہیں اور کس کو کریں گے طے؟ غیر حقیقی کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لکھ لیں غیر حقیقی مؤنث۔ غیر حقیقی مؤنث، غیر حقیقی مؤنث کا دوسرا نام میں نے کیا بتایا آپ کو؟ لفظی مؤنث۔ تو اس میں آپ کو دو اس کے آپ نے کائنڈس پڑھے، ایک علامتی اور دوسرا کہلاتا ہے سماعی۔ ابھی پہلی بار میں نام نہیں یاد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ان کی اندر کی جو ایگزامپلس ہوں گے ان کے ذریعے پہچانیے گا۔ علامتی میں کوئی علامت موجود ہوگی، اور سماعی کیا ہوتے ہیں؟ سماعی اصل میں لفظ کس سے بنا ہے؟ سماعت، سماعت مطلب سننا۔ تو یہ اہل عرب کو مؤنث بولتے ہوئے سنا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان میں کوئی علامت بھی نہیں موجود ہوگی، یہ حقیقی بھی نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ مؤنث سمجھے جائیں گے، وہ کیا کہلائیں گے؟ سماعی۔ تو سماعی میں کچھ گروپس ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ کچھ گروپس۔ یہ گروپس بہت زیادہ نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف 5 یا 6 گروپس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سماعی کے جتنے بھی اسماء ہیں، ناؤنز ہیں، ان کے گروپ بنا لیے گئے، وہ 5 یا 6 گروپس ہو گئے۔ علامتی میں نے آپ کو بتایا 2 بڑی علامات ہیں۔ ایک سب سے بڑی علامت جو ہے وہ گولتا کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ گولتا، گولتا بہت پوٹینشیل علامت ہے کسی بھی اسم کے مؤنث ہونے کی، ٹھیک ہے؟ اب آگے اگر گولتا کسی بھی اسم کے مؤنث ہونے کی بہت بڑی علامت ہے، تو پھر اب آگے دیکھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، دوسرے اور پوائنٹس کو دیکھیے۔ گولتا سمجھ گئے آپ؟ دوسرا ہوتا ہے ایک جو 1% ہے، وہ صرف بہت کم ہے، اس میں آتا ہے ایک الف ممدودہ اور ایک ہوتا ہے الف مقصورہ، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں، کھڑی زبر اور یا پھر آپ کو الف اور حمزہ، یہ اس طرح سے ملتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ سیکنڈ والے کے ہی 2 یہ پارٹس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس
اس کو تا جو ہے گول تا، یہ اصل میں کیا کہلاتا ہے؟ تائے مربوطہ. تو ٹیکنیکل نام آپ کو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے. لیکن فی الحال آپ سمجھ لیں گول تا، یہ 99% کیسز میں آپ کو ملے گا. یہ صرف آپ کے 1% ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیں، مد رسا. بتائیے، مدرسہ آخر میں گول تا آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک. تو گول تا ہے، اس لیے اسے ہم نے کیا ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ مؤنث ہے. کون سا مؤنث ہے؟ علامتی ہے. علامتی یعنی غیر حقیقی علامتی مؤنث. ٹھیک ہے. کس سے پتہ چلا؟ کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت موجود ہے. ٹھیک ہے. فی الحال آپ اتنا ہی سمجھ لیں. ابھی اس کے بعد اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی آئیں گی، اس کے بارے میں آگے بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب دیکھیں یہاں پر سمائی کے جو گروپس ہیں اس میں کیا کیا آتی ہیں باتیں. اس میں سب سے پہلے کچھ کیٹیگریز ہیں، جیسے آگ کے نام. آگ کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہواؤں کے نام. ٹھیک ہے. اسی طرح شراب کے نام. ٹھیک ہے. اور شراب کے نام، آگ کے نام، ہواؤں کے نام. پھر اس کے بعد جسمانی اعضاء یعنی باڈی کے وہ پارٹس جو جفت ہوں. جفت مطلب پیئرز میں ہوں، یعنی باڈی پارٹس جو دو دو ہوں، پیئرز میں، ایک والے نہیں. طاق کہتے ہیں آڈ کو، اور جفت کہتے ہیں ایون، جو ایون نمبر میں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھا، آگ کے نام، ہواؤں کے نام، شراب کے نام. اسی طرح شہروں و ملکوں کے نام. یہ بھی عرب جو ہے، شہر مطلب سٹی، اور ملک یعنی کنٹریز، تو شہروں ملکوں کے نام. سکستھ ون، جو اوپر کہیں نہیں ہو پھر بھی انہیں عرب کیا مانتا ہو؟ مؤنث. تو انہیں کہتے ہیں متفرق اسما. متفرق مینس مسلینیس. مسلینیس مسلینیس جو جو اوپر کی کسی بھی کیٹیگری میں نہ ہو، لیکن پھر بھی انہیں مؤنث ہی سمجھا جاتا ہو، مؤنث ہی ٹریٹ کیا جاتا ہو. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بس اس کے بعد کہانی یہ ختم ہو جاتی ہے، جو جنرل اوور ویو ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ اتنی بات سمجھ لی. پھر سے ایک بار پیچھے جائیں اور سب سے پہلے سمجھیں کہ کوئی بھی اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مذکر اور مؤنث میں آپ کو ایک رول بتایا گیا کہ ہر ایک اسم کو ہم مذکر ہی مانیں گے جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہیں ہو جائے. مؤنث ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ سے گزرنا ہے، اور وہ ٹیسٹ کون سا ہے؟ یہ والا، کہ آپ کو یہ یہاں سے گزرنا ہے کہ جیسے ہی کوئی اسم آئے گا تو فوراً اس میں یہ دیکھیں گے کہ وہ حقیقی تو نہیں. اگر حقیقی ہے تو وہ مؤنث ڈکلیئر ہو جائے گا. اگر وہ حقیقی نہیں ہے تو پھر غیر حقیقی میں چیک کریں گے. غیر حقیقی میں دیکھیں گے کہ وہ علامتی تو نہیں ہے، کوئی علامت تو نہیں اس میں پائی جا رہی ہے. اور پھر سمائی میں دیکھیں گے، اگر علامتی میں بھی ہمیں نہیں ملے گا. یہاں تک چیک کرنے کے بعد جب ہمیں یہ کہیں نہیں فٹ بیٹھے گا تو پھر اسے ہم مذکر ڈکلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں ففتھ بھی بتاتے ہیں. اس میں ایک بات جو ہے وہ دھیان سے سمجھ لیں کہ مسلینیس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، یعنی جو اوپر میں سے کہیں نہیں آئیں گے، ان کو دھیان سے سمجھنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس کے بارے میں سمجھ لیں کچھ نام. آگ کے نام قرآن میں کیا کیا استعمال ہوئے ہیں؟ تو آگ کے نام قرآن کریم میں کئی استعمال ہوئے ہیں، جیسے آپ نے جہیم، جہنم، سقر. ٹھیک ہے. اور یہ سب الفاظ پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ ہم یہاں پر آپ کے اس کے لیے انٹرسٹ کے لیے لکھے دے رہے ہیں. تو جیسے نار آگ کا نام ہے، قرآن کریم میں آتا ہے. جہیم. ٹھیک ہے. جہیم. پھر اسی طریقے سے سعیر، سقر. اب یہ 15-20 ہزار نہیں ہے، 150 نہیں ہے، بس یہ چار آپ فی الحال اس سے کام چلائیں. اور یہ آگ کے نام ہیں مختلف جو قرآن کریم میں آئے ہیں، یہ مؤنث ہی آئیں گے. ہواؤں کے نام باد. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سرسر. ٹھیک ہے. اسی طرح سموم.
اور ریح یہ بھی لفظ آیا ہے، ریح، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب ہواؤں کے نام ہیں، باد، صرصر، سموم، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم میں جب ان کا استعمال ہوا ہے ہواؤں کے نام، تو ہوائیں جو ہیں وہ راحت پہنچانے والی بھی ہوتی ہیں، اور ہوائیں عذاب بھی لے کر کے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شراب کے نام قرآن کریم میں جو استعمال ہوئے، جیسے مثلا خمر اور خرطوم، خرطوم، ٹھیک ہے۔ تو خمر اور خرطوم، فی الحال آپ یہ دو دیکھیں، تو یہ جسمانی اعضاء جو جوڑے جوڑے میں ہوں، پیئرز میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ناک ہم سب کو ایک ہی دی ہے نا، لیکن کان ہمیں دو دیے ہیں، تو کان اذن، اذن، آنکھ عین، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے قدم، پیر، اور پھر آگے اور بھی ہو جائیں گے اس میں انشاءاللہ۔ تو یہ جسمانی اعضاء صرف وہ جو دو دو ہوں، ایک والوں کو مؤنث نہیں مانتا عرب۔ اب یہ وہ رول ہیں جو بالکل فنڈامنٹلی اپرووڈ ہیں اور ان ہر جگہ یوز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شہروں و ملکوں کے نام، جیسے مکہ شہر کا نام، مصر ایک ملک ہے۔ اب یہ تو سب تھے، ان سب کی کیٹیگریز بنا دی گرامر والوں نے، ان کو سمائی نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ اب بھی تھے جن کو عرب کیا استعمال کرتا ہے؟ مؤنث ہی استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اوپر کسی کیٹیگری میں نہیں آئے۔ اب وہ کیا ہوں گے ان کو سمجھ لیجئے، جو متفرق ہیں ان کو دھیان سے دیکھیے، جیسے سما، ٹھیک ہے، ارض، دار، حرب، نفس، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عصا، عصا چھڑی کو کہتے ہیں، یعنی اس کو ان الفاظ کو دیکھ لیجئے، سما اسکائی، ارض ارتھ زمین، دار ہاؤس ہو گھر کو بولتے ہیں، حرب جنگ، وار، نفس جان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور عصا اسٹک، یہ تمام ایسے الفاظ تھے جو کیا ہیں، اوپر نہ تو یہ آگ کے نام ہیں، نہ یہ شراب کے ہیں، نہ ہواؤں کے ہیں، نہ جسمانی اعضاء میں سے کوئی ہیں یہ، لیکن پھر بھی عرب انہیں کیا ٹریٹ کرتا ہے؟ مؤنث۔ تو ہم ان کو کس کیٹیگری میں لے گئے؟ غیر حقیقی، سماعی، اور سماعی میں بھی مسلینیس، مسلینیس مینس متفرق، وود جنہیں آپ کہتے ہیں، جو اوپر کہیں نہیں آئے وہ ادھر آ گئے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ تھے اتنے، اور آپ نے دیکھ لیا، ان کو بہت زیادہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے ایک دو چھوٹ گئے ہوں تو وہ آ جائیں گے اس کے بعد، یہ آپ کا آ گیا پورا کا پورا فنش ہو گیا۔ تو اب اتنی بات دیکھنی ہوگی، علامت گولتا میں نے آپ کو بتا دی 99% کیسز میں ہوگی۔ یہ جو دو نیچے کی اور آپ کو بتائی ہیں علامات میں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ علامتی میں کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک ایکسرسائز کریں گے، وہاں پر چیک کریں گے کہ کیسے طے کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی، دیکھیے سب سے پہلے دیکھیں، ایک تو وہ گولتا ہے، تو گولتا کو آپ کہتے ہیں تائے مربوطہ، ٹھیک ہے، تائے مربوطہ۔ اچھا، گولتا بہت اہم علامت ہے، یہ اتنی اہم علامت ہے کہ بہت سے اسماء کو آپ کیا کریں گے، مؤنث بنانے کے لیے اس کے آگے گولتا لگا دیں گے، عربی کا قاعدہ ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر روم، انگلش کا لفظ روم ہو گیا، یا پھر گارڈن، ٹری، فین، اسکول۔ اب یہ تمام کے تمام الفاظ آپ دیکھیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کمرہ بڑا ہے، گارڈن یعنی باغ اچھا ہے، باغ اچھی نہیں کہتے، ٹری پیڑ ہرا ہے، ہری نہیں کہتے، ٹھیک ہے، فین پنکھا چل رہا ہے، چل رہی نہیں کہتے، اسکول کھلا ہے، کھلی نہیں کہتے۔ یعنی آپ کی اپنی لینگویج میں یہ تمام کے تمام الفاظ کیا ہیں؟ مذکر۔ لیکن عربی میں جب ان کی عربی لکھی جائے گی تو عربی کیا ہوگی؟ روم کی عربی ہوتی ہے غرفہ،
کیا ہوتی ہے؟ غرفہ. گارڈن کی عربی ہوتی ہے حدیقہ. حدیقہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹری کی عربی آپ کو پتا ہے شجر. ٹھیک ہے. تو شجرہ. اچھا. آگے دیکھیں فین مروحہ. مروحہ. اور مدرسہ آپ جانتے ہیں اسکول کو کہتے ہیں. اب یہ تمام کے تمام الفاظ عربی میں مؤنث کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ گول تا پہ اینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک بہت پوٹینشیل علامت مؤنث کی پائی جاتی ہے، دیٹ ون از گولتا. ٹھیک ہے. اچھا گولتا کو کیا کہتے ہیں؟ تائے مربوطہ. عربی میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو صفات ہوتی ہیں، جتنی ایڈجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ بھی جوڑے جوڑے میں ہوتے ہیں، پیئرز میں. یعنی ایڈجیکٹیو میں جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں اچھا اچھی، برا بری. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ عربی میں بھی جو صفات ہوتی ہیں ان کے جوڑے بناتے ہیں. جیسے طویل، لمبا. تو طویل کو آپ مؤنث بنانا چاہتے ہیں، آپ ان میں آگے گولتا لگا دیجئے، طویلہ. جتنی بھی صفات ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قصیر، چھوٹا، شارٹ. تو قصیرہ، گولتا آگے لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی آپ صفات دیکھتے ہیں ان سب کا مؤنث بنانے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس میں جیسے صالح، نیک، تو اس کی مؤنث ہو گئی صالحہ. ٹھیک ہے. صادق، سچا، تو صادق کی مؤنث ہو گئی صادقہ. ٹھیک ہے. اسی طرح جمیل، بیوٹیفل. تو میل بیوٹیفل جمیل، فیمیل بیوٹیفل جمیلہ. سمجھ میں آئی بات؟ گولتا اتنا اہم ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کوئی پروفیشن سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ مذکر سے مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کیا لگا دیتے ہیں؟ گولتا. مثلا ٹیچر کو کہتے ہیں مدرس. مدرس. تو مدرس سے اس کی مؤنث کیا بن جائے گی؟ مدرسہ. ٹھیک ہے. معلم، ٹیچر کو ہی کہتے ہیں معلم بھی کہتے ہیں. معلم، تو اس کی فیمیل ہو گئی معلمہ. ٹھیک ہے. اسی طرح طبیب، اور اس کی فیمیل کیا ہو گئی؟ طبیبہ. طبیب مینس ڈاکٹر، اور ان دونوں کا مطلب ٹیچر. تو فیمیل ٹیچر اور میل ٹیچر دونوں کے لیے دیکھیے گولتا کتنی اہم علامت ہے. 99% یہی علامت یوز ہوتی ہے مؤنث کو مؤنث بنانے کے لیے، اور ویسے بھی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کیا ہوتے ہیں جو پیچھے میں نے آپ کا ان کا ذکر کیا، ان کو بالکل لاسٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ تو ایک پہلی علامت ہوگی تائے مربوطہ والی. ایک اور علامت جو سیکنڈ والی تھی اس کو دو حصوں میں نے بانٹا ہوا تھا. تو اس میں ایک ہی علامت ہے، دھیان سے دیکھیے، کھڑی زبر اور یا. یعنی اس سے پہلے والے حرف پر کھڑی زبر، اور پھر ایک وہی جو دوسرے کی تیسری بات سے ایک ہی چیز ہے، وہاں پر آپ کو الف اور حمزہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہیں کیا بولتے ہیں ٹیکنیکلی جان لیجئے، انشاءاللہ آگے آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں، نوٹس میں اپنے شامل کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں الف مقصورہ. کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے الف مقصورہ. اور اسے کہتے ہیں الف ممدودہ. اب یہ تھوڑا سا آپ کو اگر مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کو انگلش میں اس طرح سے سمجھ لیں، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. مقصورہ قصر سے بنا ہے، یعنی وہاں پر شارٹ کا مفہوم ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں شارٹ اینڈ الف. یعنی ایک ایسا الف جو شارٹ اینڈ ہے. یہاں پر ممدودہ مد، مد میں کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں نا، تو یہ elongated. اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان کی کچھ پہچان سمجھ لیں، بہت سمپل سے دو چار میں آپ کو اسما بتاؤں. 1% کیس ہے. جیسے مثال کے طور پر حسنا. حسنا، حسنا نام ہوتا ہے لڑکیوں کا. ٹھیک ہے. اچھا حسنا. اسی طرح کبرا، بڑی کے لیے. اب یہ دیکھ کھڑی زبر اور یا آ رہی. اسی طرح چھوٹی صغرا.
ٹھیک ہے. یہ بشرا، بشرا یعنی بشارت، خوشخبری. اسی طرح اس میں دیکھیں صحرا، دیکھیے الف اور حمزہ آ گیا لاسٹ میں. اسی طرح بھلائی کو کہتے ہیں حسنا. یہ ہو. تو کچھ بات سمجھ میں آئی کہ اب تک آپ کو کیا بتایا ہے اس کی ذرا ایک سمری تیار کر لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. سمری کیا بتائی میں نے آپ کو کہ جنس کے اعتبار سے کوئی بھی اسم کیا ہوتا ہے، یعنی اسم جو ہے وہ یا تو مذکر ہوتا ہے، مذکر، یا پھر مؤنث. ٹھیک ہے. اچھا، ہر ایک اسم کو مذکر ہی ٹریٹ کیا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو مؤنث کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پروف کرنا ہے. تو پروف کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک ٹیسٹ بتایا گیا. ٹیسٹ میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی مؤنث کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے علامتی مؤنث، حقیقی، حقیقی مؤنث. جو حقیقی نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ غیر حقیقی. ٹھیک ہے، غیر حقیقی بولتے ہیں. اچھا، حقیقی میں نے آپ کو بتا دیا جو ریئل مؤنث ہوتے ہیں، مدر، ٹھیک ہے، ڈاٹر، سسٹر. اچھا، غیر حقیقی کیا ہوتے ہیں؟ جو حقیقی نہیں ہوتے. یہ فردر 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوئے، اور اس میں سے آپ کو علامتی ملا جس میں آپ کو موٹی موٹی 2 علامات ملی. ٹھیک ہے، دوسری والی الف سے ریلیٹڈ ہے اور پہلی والی گول تا سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، علامتی جو نہیں تھے انہیں کیا نام دیا گیا؟ لیکن وہ تھے مؤنث تو انہیں نام دیا گیا سماعی. سماعی مؤنث کے 6 گروپس تھے، جس میں آگ کے نام، شراب کے نام، ہواؤں کے نام، شہروں و ملکوں کے نام، باڈی کے وہ پارٹس جو پیئر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 2 ہوتے ہیں. اور چھٹے نمبر پہ وہ جو ان 5 میں کہیں نہیں ہوتے، 6 میں ملتے ہیں، ان کو بھی مؤنث ٹریٹ کیا گیا. یہ تو پورا ایک ٹیسٹ تھا. اب ہم اگر کوئی ایکسرسائز کریں تو ہم ایکسرسائز کرتے وقت کیا کریں گے بتائیں؟ سب سے پہلے آپ کو ہم ایک اسم دیں گے، اور یاد رکھیے کہ اس کا مذکر مؤنث کا فیصلہ بغیر میننگ جانے مت کریے گا. یعنی یو شوڈ نو دا میننگ آف اے پرٹیکولر ورڈ، تب آپ ڈیسائیڈ کریے گا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. تو سب سے پہلے میں ایک سمپل سا ایک لیتا ہوں، عربی میں ہی سب الفاظ ہوں گے. کیا لکھا میں نے؟ میں 1 منٹ آپ کو تھوڑا سا آن کر رہا ہوں، یہاں سے پرمیشن دے رہا ہوں. بتائیے، یہ پڑھ کے بتائیں کیا ہے؟ جدار. جدار. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کیا ہے؟ عین. عین. اچھا، نیکسٹ اسی طرح دیکھتے جائیں ذرا، یہ کیا ہے؟ انف. ویری گڈ. تو آپ لوگ عربی پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. کوکب. تارا. ٹھیک ہے. اچھا، دار. ٹھیک ہے. آپ کو ہاں ابھی فی الحال اتنا لیتے ہیں. آپ کو ان سب کا کیا طے کرنا ہے؟ اب تک جو پڑھا تھا اس کے مطابق آپ کو یو ہیو ٹو ascertain the gender. find gender، آپ کو پہچاننا، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی جینڈر، جینڈر کو پہچانیے. تو نمبر 1، جدار کی میننگ پوچھئے. جی میننگ کیا ہوتی ہے جدار کا مطلب؟ وال، دیوار. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ نے دیوار دیکھا تو آپ کا دماغ اردو میں اور ہندی میں گھومنے لگا کہ دیوار ٹوٹتی ہے، دیوار نہیں ہے، دیوار بنتی ہے. لیکن آپ کو اردو میں نہیں سوچنا، آپ کو عربی میں جا کے سوچنا ہے. تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کو مذکر ماننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن کیا بات بن جائے گی؟ آپ کو مؤنث میں سے گزارنا ہوگا. تو کیا یہ حقیقی مؤنث ہے؟ بتائیں. ٹیسٹ سے گزرنا ہے نا. نہیں. حقیقی نہیں ہے. غیر حقیقی میں جائیں. غیر حقیقی میں یہ علامتی ہے، علامتی نہیں ہے. سمائی میں کسی گروپ میں ہے؟ سمائی میں نہیں ہوتی. سمائی میں بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ نے فیصلہ کیا کیا کہ یہ مذکر ہے. کیا ہے؟ مذکر ہے. مذکر. یہ فیصلہ جی جی مذکر ہے. عین. عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ. دیکھیے شور نہیں ہو، جیسے ہی شور ہو وہ آپ مائک بند کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. عین کا مطلب ہے آنکھ. انف، نوز. ٹھیک ہے. اب اسے ذرا پہچاننے. ہاں، عین کو آپ نے کیا کیا؟ پہلے کوشش کی کہ بھئی
یہ حقیقی ہے؟ نہیں ہے. غیر حقیقی ہو سکتا ہے. کسی گروپ میں ہے غیر حقیقی میں؟ غیر جی حقیقی میں پہلے دیکھیں علامت سمائی علامت نہیں ہے. سمائی تو میں. ہاں، سمائی تو 6 گروپس جو ہیں اس میں سے آپ نے دیکھا. سمائی جی جی مونس سے سمائی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مؤنث تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مؤنث کا کون سا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہوگا ساتھ میں، کہ مؤنث کے ساتھ ساتھ یہ مؤنث غیر حقیقی. سمائی جی. اور سمائی میں یہ متفرق ہے. ٹھیک ہے، غیر حقیقی. متفرق ہے نہیں. جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں جوڑوں میں. انف کی طرف آپ گئے اور انف پہ بھی پورا ٹیسٹ وہ گزارا، تو یہ کہیں فٹ نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی آپ اسے کیا ڈکلیئر کریں گے؟ مذکر مذکر ڈکلیئر کریں. کوکب. کوکب مینس ستارہ، اسٹار. دار گھر کو کہتے ہیں. گھر جی. مذکر تو مونس سے سمائی ہے کون سا؟ دار دار مؤنث سے سمائی ہے. چلیے یہ مؤنث ہو گیا. غیر حقیقی سمائی. ٹھیک. اچھا، سمائی میں متفرق میں آتا ہے. ٹھیک ہے یہ ٹھیک. اچھا، کوکب کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ کوکب جو ہے اس کو جب آپ نے اپنے اس ٹیسٹ پر سے گزارا تو نہ تو یہ حقیقی ہے یہ نہ یہ مذکر غیر حقیقی کسی قسم میں آ رہا ہے، علامتی بھی نہیں ہے، سمائی بھی نہیں ہے، لہٰذا اسے آپ کیا بتائیں گے؟ مذکر تو اس طریقے سے جی جی اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بھی اسم کا کیا پتہ کر لیں گے انشاءاللہ، چیک کر لیں گے کہ وہ مذکر یا مؤنث. مثال کے طور پر مونس کتاب. ٹھیک ہے، کتاب. اور اسی طرح ایک اور ساعہ. ساعہ. ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں بتائیں. کتاب علامتی مؤنث آپ جانتے ہیں، ساعہ کہتے مونس سے ہیں. جی، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور گھڑی کے ساتھ ساتھ عربی میں یہ وقت کے لیے بھی آتا ہے، ٹائم کے لیے بھی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. تو اور ساعہ، الساعہ، یسألونک عن الساعہ، ساتھ قیامت کے بارے میں قیامت کے جی قیامت کے مفہوم میں بھی آتا ہے. لہٰذا اس میں آپ کو کیا مل رہی ہے؟ گولتا. مونس کی گولتا ٹھیک ہے، حقیقی علامتی گولتا. مؤنث ٹھیک ہے، تو آپ نے اسے مؤنث ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے، لیکن مؤنث میں کون سی ہے؟ علامتی. ٹھیک. کتاب کو جب آپ نے پورے ٹیسٹ سے گزارا تو وہ کیا طے ہوا؟ مذکر مذکر. آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ لیں، یہ فیمیل ہے، میل ہے، فیمیل، میل، میل. تو بس فیمیل میں آپ کو اس کی قسم بھی بتانی ہے کہ وہ کیسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 2 4 اور پریکٹس کرتے ہیں، یہ انٹرسٹنگ ہے، ذرا اس کو دھیان سے دیکھیے گا اور غلطی مت کریے گا. میں آگے لکھ رہا ہوں سیارہ. سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ گاڑی. مونس علامتی سیارہ ہے. مؤنث تو آپ کو اس میں گولتا گولتاری مل گیا. آپ نے فوراً اسے کیا ڈکلیئر کر دیا کہ بھئی یہ مؤنث ہے. مونس ہے غیر حقیقی غیر حقیقی علامتی مؤنث علامتی مؤنث. ٹھیک ہے. اچھا، اسی کے بعد میں آگے لکھ رہا ہوں علامہ. بتائیے. علامہ مونس مؤنث مونس ہے غیر حقیقی اچھا، اسامہ. علامتی مؤنث اسامہ. یہ بھی غیر علامہ مونس ہے غیر حقیقی ہے یہ بھی مؤنث طلحہ. طلحہ طلحہ یہ بھی مونس ہے نہیں. اب یہاں پر آپ کو ہم میوٹ کریں گے اور اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے. ایک منٹ، اس کو سمجھیے گا دھیان سے. ٹھیک ہے، دیکھیے اس کو دھیان سے اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے حساب سے صحیح بتا رہے ہیں کہ گولتا یہاں بھی تھا مؤنث، آگے بھی دیکھیے گولتا مؤنث. سب آپ کی بات صحیح ہو گئی، ہر جگہ نہیں صحیح ہو جائے گی. اب یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہے تو یہاں گولتا، بٹ یہ گولتا ایک ایکسیپشن کے تحت یہاں پر اب یہ مؤنث نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی لینگویج میں اہل عرب جو ہے وہ اسے مذکر کے طور پہ استعمال کرتا ہے. جیسے علامہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا عالم، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسامہ. ٹھیک ہے،
اسامہ یہ نام ہے، میلز کا یعنی مردوں کا نام ہوتا ہے عربی میں. طلحہ یہ بھی نام ہے. حذیفہ، حنزلہ، یہ سب اردو میں نام رکھے جاتے ہیں، گولتا عربی میں نام رکھے جاتے ہیں اور گولتا پہ اینڈ ہوتے ہیں. تو اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کی دماغ میں جو میموری ہے نا، اس میموری میں ایک فولڈر بنا لیجئے اور اس فولڈر کا نام رکھ لیجئے ایکسیپشن. تو اس طریقے کی جو چیزیں ہوں گی وہ اس میں جا کے رکھ لیجئے گا، محفوظ کر لیجئے گا. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ میل 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 میل، یعنی یہ سب مذکر ہیں. یہاں پر اب آپ کا گولتا والا رول نہیں چلا، یہ سب مذکر ہو گئے. ٹھیک ہے، کیوں؟ گولتا تو ہے اینڈ میں، بٹ یہ ایک پوائنٹ میں نے آپ کو جو ایکسپلینیشن میں نہیں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیں. کرسی، کرسی ٹوٹی ہے، کرسی نئی ہے. ہمارے یہاں کرسی جو ہے وہ مؤنث ہی ہوتی ہے، لیکن عربی میں جب آپ اس کو لے جائیں گے تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو ٹیسٹ میں کہیں پر نہیں فٹ بیٹھتی ہے. کرسی نہ تو حقیقی ہے، کرسی نہ تو غیر حقیقی ہے. غیر حقیقی کے فردر 2 پارٹس ہیں، کیا؟ علامتی اور سماعی. تو نہ تو یہاں کہیں فٹ بیٹھا یا نہ یہاں کہیں آیا، لہٰذا یہ الٹیمیٹلی کیا ڈکلیئر ہو گیا؟ میم فار مذکر. یہ ٹھیک ہے. تو کرسی بولنے میں سننے میں ہمارے یہاں ضرور مؤنث ہے، لیکن عرب میں یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے. باقی کچھ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو دیکھ کے ہی، میننگ جان کے ہی آپ پہچان جائیں گے، جیسے رجل. اب رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی. اب اس میں آپ کو مذکر مؤنث میں کیا مسئلہ آئے گا؟ نہیں آئے گا، صرف میننگ آپ کو آنی چاہیے. اس طریقے سے آپ انشاءاللہ پہچان جائیں گے اللہ نے چاہا. تو یہ تھی وہ ایکسرسائز جس میں ہم نے نہ تو بہت سپرفیشیل لیول پر اور نہ بہت ہی ڈیپتھ میں، لیکن اتنا ہے کہ خاطر خواہ چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئیں. کس کے تعلق سے؟ جینڈر کے تعلق سے، کہ عربی میں جینڈر کیسے ایسرٹین کرتے ہیں، جینڈر کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور کسی بھی اسم کا جینڈر کیسے طے ہوتا ہے. اب اس آیت کی طرف ذرا پیچھے چلتے ہیں اور وہاں پر 2 الفاظ ہیں، ان الفاظ پہ ذرا غور کریے. جیسے یہ موعظہ، موعظہ دیکھیے یہاں پر گولتا ہے، تو یہ گولتا والی ایک علامت آپ کو ملی، لہٰذا آپ نے طے کر لیا کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے رحمہ گولتا والی علامت ہے. کم سے کم آپ گولتا والی علامت کے بارے میں سمجھ گئے اور گولتا کے بارے میں جان گئے کہ یہ کتنی پوٹینشیل علامت ہے کہ ایک مذکر کو مؤنث بھی بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ صفات کے دائرے کی بات ہے. ایک دوسری قسم جو میں نے آپ کو بتائی پروفیشن وغیرہ سے ریلیٹڈ، تو وہاں پر بھی آپ نے جیسے ساجد سے ساجدہ، عابد سے عابدہ. ٹھیک ہے، یہ سب صفات ہی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس کی ریکارڈنگ ضرور دیکھیے. نوٹس بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے نوٹس میں کیا کیا لکھیں، یہ آپ کے اپنے لیکچر لینے والے کے ڈسکریشن کا معاملہ ہے، آپ کے اپنے انٹلیکٹ کا معاملہ ہے، آپ کے اپنے ذہن کا معاملہ ہے کہ کون سی وہ بات جو ایکسپلینیشن کی آپ سن رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو اور اس طرح سے کہتے تو زیادہ اچھی ہوتی. جو آپ کو ضروری پوائنٹس لگ رہے ہیں وہ آپ اپنے اس میں نوٹس بنائیے، انشاءاللہ مینشن کیجئے، ریکارڈنگ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریگولر رہیے کلاس میں انشاءاللہ.